बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, तारीख़ में एक वाक़या यूँ बयान हुआ है कि एक मरतबा सेवन में और आसपास के इलाके में बड़ा सख्त कहत पड़ा और कहत इतना सख्त था कि उसके असरात पूरे इलाके में शिद्दत से महसूस किए जा रहे थे। बारिश बंद हो गई थी, खेत सूख गए थे, ज़मीन में पानी नीचे बैठ गया था और कुएं इतने गहरे हो गए थे कि दूर तक पानी नज़र नहीं आता था। गर्ज हर तरफ परेशानी और तबाही मची हुई थी। उस इलाके के सदा आदमियों ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमहुल्लाह की खानगाह को घेरा और फरियाद करने लगे। हज़रत कलंदर साहब ने अपने हुजरे से बाहर आकर लोगों को समझाया और फरमाया कि सब लोग तौबा करो और मेरे पीछे खड़े होकर जब मैं दुआ मांगूं तो तुम सब बुलंद आवाज़ से आमीन कहते जाओ। चुनाचे सब लोग अल्लाह ताला से तौबा करते और अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगते हुए हज़रत कलंदर साहब रहमहुल्लाह के पीछे खड़े हो गए। हज़रत कलंदर साहब ने किबला रुख खड़े होकर अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि ऐ मेरे रब, मैं तेरा एक आजिज़ और मस्कीन बंदा हूँ। मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि मुझे तेरे सामने हाजिर होते हुए शर्म आती है, मगर मैं तेरे हुक्म के मुताबिक तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ और इस मुश्किल में तुझे पुकारने की हिम्मत कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, अपनी रहमत और अपने करम पर नज़र फरमा और मेरे गुनाहों की कसरत को ना देख। ये तेरे बंदे मेरे पास आए हैं और मैं इनको तेरी बारगाह में लेकर आया हूँ। ऐ अल्लाह, मेरी फरियाद को सुन ले और इस कहत से अपने बंदों को नजात अता फरमा। ऐ अल्लाह, अपने कुओं को हुक्म दे कि वो पानी से उबलने लगें। ऐ अल्लाह, रहम फरमा और हम सब की फरियाद को सुन ले और हम सब को इस अजाब से निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तुझे तेरे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं और इल्तिजा करते हैं कि हमारी आहोजारी पर हमारी तरफ नज़र करम से देख और ये कहत जिसने तेरे बेशुमार बंदों को निढाल और परेशान कर दिया है, इनको इस मुसीबत से नजात अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम बड़ी उम्मीदों के साथ तेरी बारगाह आलिया में हाजिर हुए हैं और तेरी रहीमी और करीमी से उम्मीद करते हैं कि तू हमको नाकाम वापस नहीं फरमाएगा। नाज़रीन, रिवायात में बयान किया गया है कि इस दुआ के ख़त्म होते ही अल्लाह ताला ने अपनी रहमत फरमाई और अभी लाल शहबाज साहब अपनी खानकाह में पहुँचे भी नहीं थे कि आसमान से पानी बरसने लगा। एक रात गुजरने पाई थी कि खुश्क ज़मीन शादाब हो गई और हर तरफ सब्ज़ा नज़र आने लगा। इंसानों और जानवरों में ज़िंदगी की लहर पैदा हो गई। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे की दुआ कबूल फरमाई और अपने बंदों पर से इस अजाब को उठा लिया जो पूरे इलाके को परेशान किए हुए था। हज़रत कलंदर साहब ने दूसरे दिन अपनी खानकाह में जश्न मुसर्रत मनाया और गुरबा को दावत ताम दी और बाद इशा ज़िक्र रसूल में एक महफ़िल ख़ास का इनाकाद किया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमहुल्लाह की शख्सियत का और उनकी दीन इस्लाम के लिए अजीम खदमात का, और आप रहमहुल्लाह के हालात ज़िंदगी के बारे में भी तफसीली तज़किरा करेंगे और आपको उनकी करामात के मज़ीद वाक़यात भी बताएंगे। इसके अलावा आप रहमहुल्लाह को लाल शहबाज कलंदर या लाल शहबाज कलंदर क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताएंगे और आपके बारे में हिंदुओं का क्या अकीदा है इस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। हमारी आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने के साथ ईमान अफरोज़ होने वाली है, लिहाजा वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, आपको बताते चलें कि सिंध के मशहूर व मकबूल बुज़ुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर 6वीं सदी हिजरी के आखिर में तब्रेज़ के करीब एक गांव मरूंद में 573 हिजरी बामुताबिक 1177 ईस्वी में पैदा हुए। आप रहमहुल्लाह के वालिद साहब का नाम हज़रत सैयद कबीर रहमहुल्लाह था। अक़ीदतमंदों में ये रिवायत आम तौर पर बयान की जाती है कि आप रहमहुल्लाह की विलादत से पहले आपके वालिद सैयद कबीर ने ख्वाब में देखा था कि कलंदरों की जमात दफ बजाकर गा रही थी और बुलंद आवाज़ से कहती जाती है कि सैयद कबीर का बेटा कलंदरों में अमीर कलंदर होगा। कुछ अरसे के बाद आप रहमहुल्लाह पैदा हुए तो आपके वालिद माजिद ने गहवारी में आपकी हरकत व सकनात को देखकर यकीन कर लिया कि मेरा ख्वाब सच्चा था और उस बच्चे में अभी से कलंदराना रंग दिखाई दे रहा है। आप रहमहुल्लाह का असली वतन मरून था। इस जगह को तारीख़ सिंध और मौज कौसर में महमन भी कहा गया है और ये लिखा है कि ये जगह तब्रेज़ नहीं बल्कि हरात के करीब अफ़गानिस्तान के इलाके में वाक़ थी। बाज़ लोगों ने इस जगह का नाम मरून भी बयान किया है।
حضرت لال شہباز قلندر سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت امام محمد تقی ابن حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی اولاد میں سے تھے۔ صوفیہ سندھ کے مصنف نے سلسلہ نسب اس طرح سے بیان کیا ہے۔ حیات نامہ قلندری کا بیان ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کا پورا نام سید محمد عثمان حنفی تھا اور آپ کے والد صاحب کا نام سید محمد اکبر الدین تھا۔ آپ رحمہ اللہ آذربائیجان کے صدر مقام تبریز سے 40 میل دور مغرب کی جانب ایک گاؤں مروند یا مروند میں پیدا ہوئے تھے، مگر مرندی کی بجائے کتابوں میں ان کو مروندی لکھا گیا ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے ان کا پیدائشی مقام افغانستان کے قریب مرند تصور کر لیا گیا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ ماجدہ مروند کے حاکم سلطان شاہ کی نواسی تھیں۔ مقام پیدائش کی طرح ان کی تاریخ ولادت میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کتابوں میں 583 ہجری لکھی ہے، جبکہ تذکرہ صوفیہ سندھ میں 573 ہجری بیان کی گئی ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح حیات نامہ قلندری میں سال ولادت 537 ہجری بیان کیا گیا ہے اور وفات کی تاریخ 450 ہجری لکھی گئی ہے، اور ثبوت میں ایک تاریخی قطعہ بھی لکھا گیا ہے۔ ناظرین، بعض راویوں کا بیان ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ جب اپنی والدہ صاحبہ کے پیٹ میں تھے تو ایک رات کو خواب میں حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تشریف لائیں اور ان سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تم کو یہ بشارت سنانے آئی ہوں کہ تمہارا بیٹا اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا برگزیدہ اور نامور قلندر ہوگا، اور اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے گناہ گار بندوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اے میری بیٹی، جب یہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز پہنچا دینا اور اپنے فرزند عالی قدر سے میرا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ کی والدہ صاحبہ نے اس خواب کو اور بشارت کو یاد رکھا، اور جب لال شہباز قلندر صاحب پیدا ہوئے تو والدہ صاحبہ نے ان کے کہنے کے مطابق عمل کیا اور یقین کر لیا کہ میرا فرزند اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کے دین کا ضرور بہت بڑا خیر خواہ ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بعض روایات میں محمد عثمان نام رکھنے کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ رحمہ اللہ کے والد حضرت سید محمد کبیر الدین صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی اور وہ قطع نسل کے خیال سے سخت پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ ایک خواب میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، آپ میرے حق میں اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے فرزند عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، احمد، اللہ تعالیٰ تم کو بیٹا عطا فرمائے گا، مگر ایک میری بات یاد رکھنا کہ جب فرزند ہو تو اس کا نام محمد عثمان رکھنا، اور جب وہ 384 دن کا ہو تو اس کو لے کر مدینہ طیبہ حاضری دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کے بعد حضرت سید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر لے جانا اور سلام عرض کرنا۔ چنانچہ یہ خواب پورا ہوا، اور جب آپ رحمہ اللہ پیدا ہوئے تو والد نے محمد عثمان نام رکھا، اور 384 دن جب پورے ہوئے تو طیبہ میں حاضری دی اور حسب وصیت تمام کام انجام دیے۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ سب سے پہلے آپ رحمہ اللہ نے قرآن مجید پڑھا اور دین کے ابتدائی مسائل، نماز، روزے اور طہارت کے متعلق سیکھے۔ 6 سال کی عمر میں اس سے فارغ ہو گئے تو قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے اور علوم اسلام کے سیکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور بڑی جلدی اس قابل ہو گئے کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر علماء اسلام سے استفادہ کریں، مگر آپ کی والدہ صاحبہ پسند نہیں کرتی تھیں کہ اپنے سے دور رکھا جائے۔ حضرت قلندر صاحب 20 سال کی عمر تک اپنی والدہ ہی کے پاس رہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ گاؤں سے باہر علماء کی خدمت میں جا کر علم دین حاصل کریں اور بحر علوم میں غوطہ لگائیں، مگر جب ارادہ کرتے تو ماں کی اطاعت راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی، اور آپ رحمہ اللہ حصول علم پر والدہ کی اطاعت اور خدمت کو ترجیح دیتے اور اپنا ارادہ ملتوی فرما دیتے۔ یہ سلسلہ 20 سال کی عمر تک چلتا رہا، اور آپ رحمہ اللہ نے جوانی و شباب کے ایام والدین کی خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت قلندر صاحب کے والد ماجد حضرت سید کبیر الدین صاحب نے اس وقت انتقال کیا
جب حضرت قلندر صاحب کی عمر شریف صرف 18 سال کی تھی، آپ رحمہ اللہ اپنے والد صاحب کی حیات میں ہی حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ آپ رحمہ اللہ کے والد صاحب بھی چاہتے تھے کہ فرزند کو علماء کی خدمت میں حاضر کریں، مگر قلندر صاحب کی والدہ کی محبت مانع ہوتی تھی۔ آخر آپ رحمہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور حضرت قلندر صاحب کی پوری نگرانی والدہ صاحبہ کے ذمے آ گئی۔ عمر کا 20واں سال شروع تھا کہ آپ کی والدہ صاحبہ نے بھی دائی اجل کو لبیک کہا اور حضرت قلندر صاحب کو مخموم چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ والدہ صاحبہ کی وفات کے بعد چند ماہ آپ رحمہ اللہ کی طبیعت بڑی غمگین اور ملول رہی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے صبر عطا کیا اور آپ نے سامان سفر درست کیا اور گاؤں سے باہر حصول علم دین کی غرض سے قدم نکالا۔ علم کی لگن اور طریقت سے پیدائشی و فطری لگاؤ آپ رحمہ اللہ کو بہت سے مقامات پر لے گیا اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت قلندر صاحب در حقیقت پیدائشی ولی تھے۔ دنیا میں آتے ہی کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا تھا اور لوگوں کی نظروں میں آپ کی ذات گھر سے لے کر مکتب و مدرسے تک وجہ عقیدت بن گئی تھی۔ خود آپ رحمہ اللہ کے والدین اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ فرزند محمد عثمان عرف لال شہباز قلندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہے اور ان میں وہ تمام آثار اور علامات موجود ہیں جو ایک مادرزاد ولی میں ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ فرزند سے غیر معمولی محبت کرنے لگے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابھی جوانی کا آغاز ہوا تھا کہ مرند کے نامور بزرگ حضرت شیخ ابو اسحاق بابا ابراہیم قادری رحمہ اللہ کو ان کے جد امجد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے عالم خواب میں آگاہ کیا اور کہا کہ مرند میں محمد عثمان یعنی لال شہباز قلندر کی طرف توجہ کریں اور راہ سلوک کی منازل طے کرانے میں پوری کوشش کریں۔ حضرت بابا ابراہیم صاحب نے اس خواب کے بعد آپ رحمہ اللہ سے ملاقات فرمائی اور ایک ہی نظر میں ہونہار صاحبزادے کو سینے سے لگا لیا۔ حضرت قلندر صاحب نے محسوس کیا کہ بابا ابراہیم صاحب ایک طرح سے جانے پہچانے سے معلوم ہوتے ہیں۔ دن بدن ان کی محبت دل میں گھر کرنے لگی۔ آخر ایک دن عصر کے بعد بابا ابراہیم قادری رحمہ اللہ نے مرند کے مشائخ کو جمع کیا اور اس خصوصی تقریب میں حضرت قلندر صاحب کو سلسلہ قادریہ میں داخل فرما کر سلوک کو معرفت کی منازل طے کرانا شروع کر دی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمہ اللہ بغداد شریف سے سندھ کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے ایران تشریف لائے اور حضرت امام رضا صاحب رحمہ اللہ کے روضہ مبارک پر حاضری دی۔ یہ دوسری حاضری تھی۔ مختصر قیام میں بہت کچھ حاصل کیا۔ اس کے بعد ایران اور اس کے اطراف میں مقیم مشائخین سے ملاقاتیں فرمائیں۔ سب سے فیض یاب ہوتے ہوئے اور سب کی دعائیں لیتے ہوئے مکران میں تشریف لائے۔ چند روز قیام فرمایا اور مکران میں خدمت اسلام کے فریضے کو انجام دینے والے بزرگوں سے ملاقات فرمائی۔ علماء اور مشائخ سبھی کی خدمت میں حاضری دی۔ جہاں بھی گئے اور جس سے بھی ملے ہر جگہ نظر محبت سے نوازے گئے۔ بس ایک ہی خیال تھا کہ سندھ کی سرزمین پر پہنچوں اور وہ فریضہ ادا کروں جس کے لیے غیبی اشارہ ملا ہے۔ چنانچہ مشائخین اسلام سے اس مقصد میں حصول کامیابی کے لیے دعائیں کراتے ہوئے مکران سے علاقہ سندھ میں داخل ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ مکران سے براستہ بلوچستان سندھ میں تشریف لائے، مگر قدرت کو ابھی یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ رحمہ اللہ اپنے اصلی مقام یعنی سہون شریف میں قیام پذیر ہوں۔ اس لیے آپ بہت تھوڑے دن سندھ میں ٹھہرے اور پاک و ہند کے بعض نامور بزرگوں کی ارواح سے روحانی استفادے کے لیے سندھ سے مارواڑ کی سرزمین کو طے کرتے ہوئے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی خدمت بابرکت میں اجمیر شریف حاضر ہو گئے۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت قلندر صاحب نے اجمیر شریف میں 40 دن سے زیادہ قیام کیا اور اس عرصے میں اپنا تمام وقت عبادت و ریاضت کے علاوہ حضرت خواجہ صاحب کے دربار میں حاضر رہ کر مراقبے میں صرف کیا۔ اس دربار کی حاضری سے آپ بہت مسرور ہوئے اور باطنی فیوزات سے مالا مال کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ رحمہ اللہ عصر کے وقت درگاہ شریف میں آتے تھے اور صبح فجر تک بیدار رہ کر حضرت خواجہ رحمہ اللہ سے روحانی استفادہ فرماتے رہتے تھے۔ دہلی میں حضرت لال شہباز قلندر صاحب نے سب سے پہلے حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے مزار پر حاضری دی
اور ایک چلہ پورا مصروف عبادت و ریاضت رہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ دہلی سے رخصت ہو کر حضرت بو علی شاہ قلندر کی خدمت میں پانی پت پہنچے اور کچھ عرصہ ان کی خدمت میں حاضر رہ کر منازل سلوک طے کیے اور قلندری کے ان رموز کو حاصل کیا جن کو کسی قلندر ہی کی خدمت میں رہ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ نے آپ کی طرف پھر توجہ فرمائی، جب تک رہے بڑی محبت سے پیش آتے رہے اور جب پورے طور پر فیض یاب ہو چکے تو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ نے فرمایا، لال شہباز، تم ہمارے دوست ہو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارا راستہ صاف ہو چکا ہے، ہم تم کو یہیں کہیں رہنے کا حکم دیتے، مگر اس علاقے میں بہت قلندر ہیں اور سندھ کی زمین پر تم جیسے قلندر کی ضرورت ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ سندھ کی جانب جائیے، پہلے ملتان میں قیام کیجیے، اس کے بعد اپنا مستقل ٹھکانہ تلاش کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ سندھ کی سرزمین پر بسنے والے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تمہاری ذات سے بہت فیض پہنچے گا۔ حضرت لال شہباز صاحب نے اپنے محسن و مخلص حضرت بو علی شاہ قلندر کے مشورے کو قبول فرمایا اور پانی پت سے رخصت ہو کر ملتان تشریف لائے اور اس علاقے کے مشاہیر اولیاء اللہ کی خدمت میں رہ کر مصروف ریاضت ہو گئے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ نے پانی پت میں جتنا عرصہ قیام کیا، ریاضت و عبادت میں مصروف رہے، مختلف بزرگوں سے ملاقات اور ان کے مزاروں پر حاضری اور روحانی تعلیم و تربیت کے بعد جو کچھ آپ کو حاصل ہوا تھا اس میں پانی پت کی حاضری اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ کی نظر التفات نے خاصا اضافہ کیا اور آپ رحمہ اللہ اکتساب فیض سے سرفراز ہو کر حسب الحکم حضرت بو علی شاہ قلندر حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ علیہ ملتان کے لیے روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ پانی پت سے ملتان کا سفر لال شہباز صاحب نے لاہور کے راستے سے طے کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لاہور میں 40 دن سے زیادہ مقیم رہے۔ اس عرصے میں زیادہ وقت آپ کو حضرت داتا گنج بخش صاحب کے مزار پر گزرتا تھا۔ آپ رحمہ اللہ نے لاہور میں آرام فرمانے والے دوسرے بزرگوں کے مزارات پر بھی حاضری دی، خصوصاً حضرت شیخ حسین زنجانی رحمہ اللہ، حضرت سید یعقوب زنجانی رحمہ اللہ اور حضرت سید اسحاق زنجانی کے مزارات پر حاضر ہوئے اور مراقبے کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ تینوں حضرات آپس میں رشتہ دار تھے اور حضرت گنج بخش رحمہ اللہ سے کچھ عرصہ پہلے لاہور آئے تھے۔ ان حضرات نے اس علاقے میں اسلام کی اشاعت میں خاصی کوشش فرمائی اور بہت سے لوگوں کو اسلام لانے کی توفیق ملی۔ روایات کے مطابق حضرت گنج بخش صاحب 431 ہجری میں لاہور تشریف لائے تھے۔ جس دن آپ رحمہ اللہ نے لاہور میں قدم رکھا اسی دن حضرت شیخ حسین زنجانی رحمہ اللہ نے وفات پائی۔ دونوں ساتھی بزرگ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ لال شہباز صاحب لاہور سے سیالکوٹ بھی تشریف لے گئے اور چند روز آپ رحمہ اللہ نے حضرت سید امام الحق کے مزار پر مراقبہ فرمایا تھا۔ حضرت سید امام علی صاحب کے متعلق تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ یہ حضرت بھی شیخ حسین زنجانی کے رشتہ دار تھے اور تبلیغ اسلام کے لیے سیالکوٹ کو پسند فرمایا تھا۔ آپ رحمہ اللہ نے جب سیالکوٹ میں قدم رکھا تو وہاں ایک ہندو راجا کی حکومت تھی۔ اس وقت اگرچہ تغلق خاندان کی حکمرانی تھی مگر سلطان کی طرف سے راجا کو حکومت کرنے کی اجازت ملی ہوئی تھی، مگر راجا اندر سے مسلمانوں کی دشمنی تھی۔ کہتے ہیں کہ راجا کو کسی نے بتایا کہ اگر کسی مسلمان کا خون قلعے کی دیواروں پر چھڑک دیا جائے تو مسلمان پھر اس قلعے کو کبھی ختم نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ راجا نے ایک بڑھیا کے نوجوان بیٹے کو قتل کرا کر اس کا خون قلعے کی دیواروں پر چھڑکوا دیا۔ بڑھیا نے امام صاحب سے فریاد کی اور پھر فیروز شاہ تغلق تک گئی۔ بادشاہ نے امام صاحب کی سرپرستی میں اسلامی فوج کو راجا کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام صاحب نے راجا سے مقابلہ کیا، شکست دی اور قلعہ پر قبضہ کر لیا، مگر اس کے بعد ہندوؤں نے دھوکے سے شب خون مارا جس میں امام صاحب اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے، جن کے مزارات قلعے کے قریب ہیں۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ 686 ہجری کا ہے۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ لاہور اور سیالکوٹ کے بعد ملتان تشریف لائے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ رحمہ اللہ نے اپنے اصلی ٹھکانے سیوستان یعنی 7 میں قدم رنج فرمایا۔ ملتان میں کچھ عرصہ ٹھہرنے کی طرف حضرت بو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ نے جو اشارہ فرمایا تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی
کہ اس زمانے میں ملتان شہر جلیل القدر بزرگوں کا مرکز تھا۔ ان تینوں بزرگوں کے نام تھے حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت رحمہ اللہ۔ ایک اور چوتھے بزرگ کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور وہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ کے فرزند نامدار شیخ صدر الدین عارف رحمہ اللہ ہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں اللہ تعالی حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ مشیت یہ تھی کہ آپ اپنے اصلی مستقر پر قیام پذیر ہونے سے پہلے سلوک و طریقت کی وہ تمام منزلیں طے کر لیں جس کی ایک سالک و عارف کو ضرورت ہوتی ہے اور جن کے بغیر کوئی شخص جاوید زہد و قناعت پر اپنی استقامت کا ثبوت نہیں پیش کر سکتا۔ چنانچہ حضرت قلندر صاحب نے ان چاروں بزرگوں کی صحبت سے اچھی طرح فیض اٹھایا اور بہت دن ان سب حضرات کے قرب میں رہ کر ریاضت و عبادت کے منازل طے کیے اور تصوف و سلوک پر مذاکرات ہوتے رہے۔ تذکرہ نگاروں نے اس دور کو 4 یاروں کا دور کہا ہے، یعنی مذکورہ بالا حضرات اور چوتھے حضرت لال شہباز صاحب تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ تمام سفر کرنے کے بعد اور ان مقامات پر قیام کرنے کے بعد اب وہ زمانہ پورا ہو چکا تھا جس میں حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کو اکتساب فیض اور تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی۔ طویل سیر و سیاحت اور عرصے تک دہلی و پانی پت کے قیام اور پھر لاہور وغیرہ کے بعد ملتان آپ رحمہ اللہ کے حصول علم اور اکتساب فیض کی آخری منزل تھی۔ بزرگوں کی صحبت نے اب آپ رحمہ اللہ کو اس قابل بنا دیا تھا کہ آپ رحمہ اللہ اپنے اصل مستقر سوستان کی طرف جائیں اور اس علاقے کے باشندوں کو دین اسلام کی تبلیغ کریں اور ان کو گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی سے نکال کر اس راستے پر لگائیں جس کے لیے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کام کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راہ ہدایت پر لگاتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ علیہ ملتان سے سوستان میں تشریف لے آئے، گویا اپنی اس آخری منزل اور دائمی آرام گاہ میں پہنچ گئے جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی کے نام پر جان دے کر دائمی نیند سونا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سوستان کو سیون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سندھ کا بہت قدیم شہر ہے۔ مشہور مورخ صاحب تفت الکرام بیان کرتے ہیں کہ سیون کو ایک شخص سیون نے آباد کیا تھا۔ یہ سیون سندھ کی اولاد سے تھا۔ اسی سندھی کی وجہ سے اس پورے علاقے کو صوبہ سندھ کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ شہر رایان الور کے تحت تھا، اس کے بعد ٹھٹھا کے بادشاہوں کی حکومت میں شامل کر لیا گیا۔ جب شاہ بیگ ارغون نے سندھ کی حکومت حاصل کی تو یہ شہر سیون اس کے ہاتھ میں چلا گیا، مگر شاہ بیگ نے اس کو ٹھٹھے سے الگ کر دیا تاکہ انتظام میں آسانی ہو سکے۔ اس کے بعد جب شاہ حسن ارغون کی حکومت کا زمانہ آیا تو اس نے اس کو پھر ٹھٹھا میں شامل کر لیا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں سندھ کو مغلیہ حکومت کا صوبہ بنایا گیا تو سوستان یعنی سیون کا الگ ایک حاکم مقرر کیا گیا اور اب خدا یار خان کلہوڑا کے زمانے سے پہلے کی طرح سیون سندھ میں شامل ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان سے سیون میں تشریف لا کر جس علاقے کو اپنی سکونت کے لیے پسند فرمایا وہ پورا علاقہ پیشہ ور عورتوں کا علاقہ کہلاتا تھا۔ ہزاروں عورتیں جو اس علاقے میں رہتی تھیں وہ اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھیں مگر زناکاری ان کا ذریعہ گزر اوقات تھا۔ وہ عورتیں کہا کرتی تھیں کہ ہم زنا نہیں کرتی ہیں بلکہ یہ تو ایک طرح کا منع ہے جو ہر وقت ہر شخص سے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت قلندر صاحب نے سب سے پہلے ان فاحشہ اور کسبی عورتوں کی طرف توجہ فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے زناکاری اور فحاشی کا جو بازار متع کے نام سے گرم ہو رہا تھا اس کے سرد ہونے کی دعا فرمائی اور عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ تیرا بندہ عثمان تو خود تیرے نامور بندوں کی اولاد میں سے ہے۔ میرے دادا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ اے میرے اللہ، ان کو ہدایت اور پاک بازوں کا راستہ دکھا، توبہ کی توفیق عطا فرما اور میرے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے سچے راستے پر چلنے کی ہدایت دے۔ اے اللہ، یہ بڑے گندے اور دین کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، ان کی گندگی اور گندی باتوں سے دین کو بچائے رکھنا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت قلندر صاحب کی اس دعا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے ان زانیہ عورتوں کے دل نیکی کی طرف متوجہ کر دیے اور وہ سب جمع ہو کر حضرت قلندر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں
کہ حضرت کلندر صاحب ہم کو توبہ کرا دیجئے اور ہم نیکی اور اچھے اخلاق کی بیعت کرتی ہیں۔ حضرت کلندر صاحب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نفل شکرانہ ادا کیے اور ان تمام عورتوں کو توبہ کرائی اور ان سے نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی بیعت لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بدل دیے اور وہ بدترین علاقہ نیک عورتوں کا علاقہ بن گیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ان عورتوں کی توبہ اور بیعت کے بعد زناکار مردوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا اور انہوں نے لال شہباز صاحب کے متعلق جادوگر ہونے کا شور مچانا شروع کر دیا اور عورتوں سے کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے اور تم کو تمہارے مذہب سے ہٹانا چاہتا ہے، لہٰذا تم اس کے کہنے میں مت آنا۔ یہ اس سے پہلے لوگوں کو ان کے باپ دادا کے طریقے سے ہٹا کر گمراہ اور بے دین بنا چکا ہے۔ مگر حضرت شہباز کلندر صاحب کی دعا نے ایسا اثر کیا کہ مردوں کے شور مچانے اور عورتوں کو سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا جو توبہ کر چکی تھی۔ وہ اپنے فیصلے پر جمی رہیں اور بدستور حضرت کلندر صاحب کے قریب بیٹھی رہیں اور انہوں نے مردوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم لاکھ کہو مگر اب ہم اس برے کام کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت کے راستے پر لگایا ہے اور یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اب تم جاؤ یا پھر ہماری طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے پر آ جاؤ اور وہ ہدایت حاصل کر لو جو خوش قسمتوں کو ملتی ہے۔ روایات کے مطابق ہدایت یافتہ عورتوں کی باتوں نے زانی مردوں پر کوئی اثر نہیں کیا اور وہ شور مچاتے ہوئے حضرت کلندر صاحب کے قریب آ گئے۔ حضرت کلندر صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ان کی نیت خراب ہو رہی ہے اور یہ فساد کے درپے ہو رہے ہیں تو آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کا حال بیان کیا اور عرض کیا کہ اے میرے مولا، میں تنہا ہوں اور تو ان کو فاسد ارادوں سے باز رکھ اور ان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا فرما تاکہ یہ برائی سے نکل کر بھلائی کی طرف آ جائیں اور اس نئے مقام میں جہاں تیرے دین کو غالب کرنے کا خیال کرتا ہوں ہر طرف بھلائی اور نیکی کا بول بالا ہو جائے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کلندر صاحب کی یہ درخواست بھی قبول فرمائی اور جو لوگ شور مچا رہے تھے اور عورتوں کو چھیننے کی تدابیر کر رہے تھے ان کے دل میں ایک دم ہدایت کا جذبہ پیدا ہوا اور سب کے سب حضرت کلندر صاحب کے سامنے زمین پر گر گئے اور زور زور سے توبہ توبہ کہنے لگے۔ کہتے ہیں حضرت کلندر صاحب نے ان سب کو اٹھایا، وضو کرایا اور سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اسلام کے سچے اصولوں اور عقائد کی تعلیم سے آگاہ کیا۔ سب تائب ہو کر بھلائی کی طرف آ گئے اور وہ سیون جو کچھ عرصہ پہلے بدکاری کے لیے مشہور تھا اور جہاں پیشہ و زانیوں کا ہر آن مجمع لگا رہتا ایک دم گناہوں سے دور نظر آنے لگا۔ حضرت کلندر صاحب نے مردوں کو ہدایت ملنے اور توبہ کی توفیق حاصل کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دیر تک بارگاہ الہی میں سجدے کیے، اس کا ذکر کرتے رہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتے، ان کا طریقہ سراسر محبت اور اخلاق کا طریقہ ہوتا ہے۔ البتہ جب کوئی ان سے مخالفت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلانے کے لیے اذیت اور لڑائی پر اتر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر جلال حرکت میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے شرارت کرنے والوں کی تباہی کی درخواست کرتے ہیں۔ یہی طریقہ تمام انبیاء اکرام کا رہ چکا ہے اور اسی طریقے پر اولیاء اللہ عمل کرتے آئے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ نیک بندوں نے بڑی بڑی تکالیف اٹھائی ہیں اور صبر کیا ہے اور ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس کے باوجود مقبول بارگاہ ہونے کے آپ نے دشمنوں کی تباہی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی اور تمام مصائب صبر و سکون سے برداشت کیے، یہاں تک کہ اپنا پورا گھر بار اور اپنی جان، اپنے جگر گوشوں کی جانیں تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں خاموشی سے قربان کر دیں۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی جائے قیام سیون شریف کے علاوہ آس پاس کے دیہات میں بھی تبلیغ دین کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس گاؤں کے رہنے والوں کو نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ سیون سے چند میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں جا کر گاؤں والوں کو ہدایات کی طرف بلایا، مگر وہ ہمیشہ سب کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ حضرت کلندر صاحب بھی اس گاؤں میں گئے اور بار بار گئے، گاؤں والوں کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کی مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اخلاق اور نرمی کو جب انہوں نے ٹھکرا دیا تو حضرت کلندر صاحب کو سخت صدمہ ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بد کرداروں کی تباہی کے لیے درخواست کی۔ چند راتیں گزرنے کے بعد آپ کو خواب میں بتایا گیا
کہ گاؤں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ان کو اپنے گھروں سے باہر آنے کا حکم دیجیے۔ چنانچہ حضرت قلندر صاحب نے ایک دن اس گاؤں میں اعلان کر دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کاموں کی پابندی کرتے ہیں وہ آفتاب ڈوبنے سے پہلے اپنے گھروں سے باہر آ جائیں۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اللہ والوں نے اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر گھروں سے نکلنا شروع کر دیا اور غروب آفتاب سے قبل سب گھروں سے باہر آ گئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ شرارت پسند مذاق اڑا رہے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہمیں ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آخر رات شروع ہو گئی اور شرارت پسند لوگ اپنے گھروں میں جا کر سو گئے۔ آدھی رات کے بعد زلزلے کے جھٹکے ہوئے، بد کرداروں نے گھر سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور ان کے گھر دیکھتے ہی دیکھتے الٹے ہو گئے۔ تمام بد کردار اب دب کر مر گئے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نیک لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور غضب نے آس پاس کے بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور ہزاروں آدمی تائب ہو کر بھلائی کے راستے پر آ گئے۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ اس گاؤں کے الٹنے کے آثار اب بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح کی کرامات کے ظہور سے ایک طرح کی ترغیب مقصود ہوتی ہے تاکہ لوگ ڈر کر نیکی کی طرف آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہی تو اپنے بندوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ان بندوں کو بھی کھانے کو دیتا ہے اور زندہ رکھتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی باتوں پر کان نہیں لگاتے۔ ناظرین، حضرت شہباز رحمہ اللہ کی ایک بڑی کرامت یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی بیمار کبھی مایوس نہیں جاتا تھا۔ جب کسی بیمار کو دیکھتے تھے اس پر گہری نظر جما دیتے تھے اور فرماتے تھے، اے بیماری، میں اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اس کے پاس چلی جا۔ اس جملے کے کہتے ہی بیمار میں تندرستی کے آثار پیدا ہونے لگتے تھے۔ اس کے بعد آپ رحمہ اللہ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرما کر پانی پر دم کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس پانی کو بیمار کو پلاؤ اور بیمار کی آنکھوں پر لگاؤ۔ تیماردار آپ رحمہ اللہ کی نصیحت پر عمل کرتے تھے اور بیمار اچھے ہو جاتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ رحمہ اللہ جو آیات تلاوت کرتے تھے وہ قرآن مجید کی 2 سورتیں ہوا کرتی تھیں، یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق، پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد آپ رحمہ اللہ کلمہ طیبہ ایک مرتبہ پڑھ کر خلفائے راشدین کے نام کے واسطے سے مریض کی شفا کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرماتا تھا۔ ناظرین، یہ بھی روایت مشہور ہے کہ اب بھی اگر آپ رحمہ اللہ کے مزار پر حاضر ہونے کے بعد آپ کی روح پر فاتح پڑھی جائے اور ایصال ثواب کے بعد ایک مرتبہ الحمدللہ، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ اور اس کے بعد 4 خلفاء کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے شفا کی درخواست کی جائے تو بیمار کو صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بہت سے بیمار دور دراز سے مزار پر آتے ہیں اور اسی طریقے پر عمل کر کے صحت حاصل کرتے ہیں۔ ہر روز نئے نئے بیماروں کے آنے کا سلسلہ قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے صحت یاب ہو کر واپس جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مزار کے قریب بہت سے فقیر فقراء رہتے ہیں اور وہ بیماروں کو دعا مانگنے اور آیات و کلمات پڑھوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کے لیے اگر کیا جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، حضرت لال شہباز صاحب کی یہ کرامت بھی عام طور پر مشہور و معروف ہے کہ آپ رحمہ اللہ اپنی خانقاہ کے صحن میں وضو کر رہے تھے۔ جس جگہ وضو فرما رہے تھے وہاں دھوپ تھی۔ چند مریدین نے عرض کیا کہ حضرت اس جگہ ہم ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ کچھ دن کے بعد یہ سایہ ہو جائے اور اس کے سائے میں لوگوں کو بیٹھنے سے آرام ملے۔ آپ رحمہ اللہ نے وضو سے فارغ ہو کر ایک مرید کو اپنی مسواک دے دی، فرمایا اسی جگہ اس کو زمین میں کھڑی کر کے لگا دو۔ مرید صاحب نے حسب حکم مسواک زمین میں گاڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کو دوسرے دن اس میں شاخیں نمودار ہو گئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند روز میں اس مسواک نے درخت کی شکل اختیار کر لی اور بڑی جلد ہی ایک سایہ دار درخت تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں جب تک آپ رحمہ اللہ حیات رہے یہ درخت بڑھتا اور پھیلتا رہا اور اس کے سایہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اور جس دن آپ رحمہ اللہ نے وفات فرمائی درخت خود بخود سوکھنا شروع ہو گیا۔ ہر چند لوگوں نے کوشش کی اور اس کی جڑ میں پانی وغیرہ ڈالا مگر درخت سوکھتا ہی گیا، یہاں تک کہ چند روز میں اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب تک وہ درخت قائم رہا کوئی شخص یہ نہیں پتہ لگا سکا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے۔ صرف ہرے پتے اور گھنی شاخوں کے سوا نہ پھول اس میں آتے تھے اور نہ پھل آتے تھے،
اللہ تعالیٰ کی شان کا یہ عجیب کرشمہ تھا۔ ناظرین، ان روایتوں میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اختلاف اور تضاد بھی پایا جاتا ہو، مگر ہم نے ہر بات جیسی ہم کو پہنچی ہے اور ملی ویسی ہی یہاں بیان کر دی ہے۔ اللہ والوں کے معاملات میں زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے اور نہ کی گئی ہے، جہاں جیسا ہے اسے ویسا ہی بیان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی روایت نہ بیان کریں جو دینی معاملات و احکامات کے خلاف ہو اور جس سے دین کو، شریعت کو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نقصان پہنچتا ہو یا وہ بات اصول دین اور شریعت کے خلاف ہو۔ کچھ لوگ آپ رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ مخدوم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ رحمہ اللہ کو مخدوم کا خطاب ملتان سے ملا تھا، جبکہ آپ رحمہ اللہ ملتان میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ علیہ کے پاس منازل سلوک طے فرما رہے تھے۔ تذکرہ صوفیہ سندھ نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ آپ کا اسم گرامی عثمان تھا، لیکن عام طور پر لال شہباز قلندر کے لقب سے مشہور ہیں۔ یہ لقب آپ کو آپ کے مرشد نے دیا تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید کبیر تھا اور آپ حضرت امام محمد باقر صاحب رحمہ اللہ کی اولاد سے ہیں۔ بیت و سیاحت کے سلسلے میں اسی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب جوانی کو پہنچے اس کے بعد حضرت بابا ابراہیم قدس سرہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے شرف بیعت حاصل کیا اور 1 سال کی مختلف عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد انوار الہی سے اپنے قلب کو روشن و منور بنا کر بابا ابراہیم سے خلافت حاصل کی اور بہت دن تک آپ رحمہ اللہ شیخ منصور کی خدمت میں بھی رہے۔ اس کے بعد بھی روحانی کسب کمال کے لیے آپ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں گھومتے رہے اور مختلف اولیاء اور صوفیہ کرام کی صحبتوں سے مستفیض ہوئے، جن میں شیخ فرید گنج شکر، حضرت زکریا ملتانی، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، جلال الدین بخاری رحمہ اللہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ شیخ صدر الدین عارف رحمہ اللہ سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہیں، جن کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ ناظرین، جس طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ نام مشہور ہونے کے سلسلے میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، اسی طرح لفظ قلندر سے پہلے لال شہباز کے لفظ کے لگائے جانے کی بھی بہت سی وجوہات اور واقعات ہیں۔ چنانچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رحمہ اللہ لال رنگ کو بہت پسند کرتے تھے۔ ہر وہ چیز جس کا رنگ لال ہوتا تھا آپ کو اچھی معلوم ہوتی تھی اور آپ اسے بہت غور سے دیکھتے رہتے تھے، اور یہ بات بھی مشہور اور معروف ہے کہ آپ لال رنگ کا لباس استعمال کیا کرتے تھے اور چلنے پھرنے اور عبادت و تبلیغ کرنے میں بڑے جاں باز اور بہت تیز واقع ہوئے تھے۔ اس لیے لال کے ساتھ شہباز کا لفظ بھی آپ رحمہ اللہ کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ رحمہ اللہ سفید لباس پہنا کرتے تھے، مگر ایک مرتبہ دہلی میں ایک مولوی صاحب اپنے واعظ میں سرخ رنگ کا ذکر کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرخ رنگ بہت پسند تھا، چنانچہ اسی دن سے آپ نے سرخ رنگ اختیار کر لیا۔ اور ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ عالم جذب میں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کھیل رہے تھے، ان کو آسمان کی طرف اچھالتے تھے اور پھر اپنے کرتے کا دامن پھیلا کر ان کو دامن میں لے لیا کرتے تھے۔ کسی شخص نے کہا کہ کیا پتھروں سے کھیل رہے ہو؟ تم جیسے اللہ والے کو تو لالوں سے کھیلنا چاہیے۔ آپ نے یہ بات سن کر کرتے کا دامن چھوڑ دیا اور وہ پتھر جو کرتے کے دامن میں تھے سب لال بن کر زمین پر گر گئے اور چاروں طرف سرخ روشنی سی پھیل گئی، اور آپ رحمہ اللہ اس دن سے لال شہباز کہے جانے لگے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نام 2 طرح لکھا ہوا کتابوں میں ملتا ہے، ایک لال شہباز قلندر اور دوسرے لال شہباز قلندر۔ غرض صحیح حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ محمد عثمان کو لال یعنی لام عین لام شہباز قلندر یا پھر لال یعنی لام الف لام شہباز قلندر کہنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہندوؤں کا حضرت لال شہباز کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندو لال شہباز قلندر کو جھولے لال بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جھولے لال کی نسبت دریائے سندھ سے ہے اور ہندوؤں کی جانب سے انہیں دریاؤں کے بھگوان ورون کا سندھ میں آنے والا اوتار قرار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ تر مسلمان جھولے لال کو حضرت خواجہ خضر بھی قرار دیتے ہیں، جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرنے والوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ مجھیرے اس بزرگ سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ انہیں زندہ پیر، شیخ طاہر، خواجہ خضر، ڈیرو لال اور امر لال بھی کہا جاتا ہے۔
नाजरीन, कॉलोनियल दौर के मुख्तलिफ तारीख़ी हवालों के मुताबिक ये बुज़ुर्ग यहाँ पर 17वीं सदी में रहा करते थे। ठट्ठा के जालिम हुक्मरान मीरक शाह ने हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान करना चाहा तो हिंदू दरियाए सिंध के किनारे गए, अपवास किया और दरिया से मदद मांगी कि वो उन्हें नजात दिलाए। नतीजतन दरिया में एक सूरत वाज़े हुई जिसने बताया कि नसरपुर के एक उम्र रसीदा जोड़े के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो उनकी मदद करेगा। उस बच्चे का नाम उडेरो लाल रखा गया और उन्हें झूले लाल का लक़ब भी दिया गया क्योंकि माना जाता है कि उनका झूला खुद ब खुद हिलता था। यह बच्चा बड़ा होकर एक बहादुर शख्स बना जिसने मीरक शाह से बहस की और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया, जिस पर उसने हिंदुओं को अपनी हुकूमत में आज़ादी से रहने की इजाज़त दे दी। इसीलिए हिंदू लाल शहबाज कलंदर को अपने उसी देवता का अवतार समझते हैं और उन्हें झूले लाल कहते हैं। आपको बताते चलें कि ये दोनों शख्सियात तारीख़ी तौर पर तो एक नहीं हैं लेकिन यकसा तसव्वुर की हामिल हैं। लाल शहबाज कलंदर के मानने वालों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं। किताब वॉकिंग विद नानक के मुसन्निफ हारून खालिद अपने एक मजमून में लिखते हैं, कलंदर का मज़ार शायद इस मुल्क में अपनी नोयत की इकलौती जगह है जिसके दालान में हर अकीदा दूसरे अकीदे में यूं घुल जाता है गोया 47 में कोई फसाद ही नहीं हुआ, गोया किसी हिंदू ने सिंध से कभी हिजरत ही नहीं की, गोया पंजाब में तौहीन मज़हब के शुबे में कोई मसीही बस्ती कभी जली ही नहीं। कलंदर का दालान इस दुनिया की पनाहगाह है जो कभी इस दालान से बाहर फैली हुई थी और रफ्ता रफ्ता मादूम होती हुई इस दालान तक सिमट आई। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आप रहमहुल्लाह के 3 और दोस्त थे, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर और हज़रत जलालुद्दीन सुर्ख बखारी। आप चारों को चहार यार के नाम से याद किया जाता है। याद रहे कि चहार यार सिंध और हिंद में इस्लाम की इशात के सुर्खेल करार दिए जाते हैं। नाजरीन, सिविस्तान में आपके क़याम के सिलसिले में आम मौरख़ीन और ख़ुसूसन तज़किरा सिंध ने बयान किया है कि इत्तफ़ाक़न सिविस्तान में आकर आप जिस मोहल्ले में मुकीम हुए वो कस्बी औरतों का मोहल्ला था। उस आरिफ बिल्ला के कदमों का पहला असर ये था कि वहाँ ज़नाकारी और फहाशी का बाज़ार सर्द पड़ गया, नेकी और परहेज़गारी की तरफ क़ुलूब माइल हुए और ज़ानिया औरतों ने आप रहमहुल्लाह के दस्ते हक परस्त पर तौबा की। फिर आगे चलकर इसी किताब में रुश्दो हिदायत के सिलसिले में लिखते हैं, मखदूम शहबाज कलंदर ने सिविस्तान में रहकर बिगड़े हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लगाया, उनके अखलाक को संवारा, इंसानों के दिलों में नेकी और सच्चाई की लगन पैदा की और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहना सिखाया। नाजरीन, रिवायात बताती हैं कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमहुल्लाह की उम्र के आखिरी अयाम जज्ब शुक्र के अयाम थे। कलंदराना कैफियत तारी रहने लगी। चुनाचे आप रहमहुल्लाह बहुत कम हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाते, मगर इसी हालत जज़ब में भी जब कोई शख्स बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा पढ़ता था या अज़ान की आवाज़ आती थी तो फ़ौरन होश में आ जाते थे। ये बात भी आम तौर पर मशहूर है कि आप रहमहुल्लाह के सामने जब कोई शख्स हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेता था तो आप होश में आकर बुलंद आवाज़ से फरमाया करते थे, हाज़ा मुर्शदी, हाज़ा मुर्शदी। रिवायत बताती हैं कि जज्ब शुक्र का आलम 1 साल से कम अरसा कायम रहा और आप रहमहुल्लाह ने जब वफ़ात पाई तो शबान की चांद रात से ये हालत बिल्कुल ख़त्म हो गई और ऐसा मालूम होता था कि कभी आप पर जज़ब का आलम तारी ही नहीं हुआ। सूफिया सिंध का बयान है कि आखिर उम्र में आपने कलंदर या मुशर्रफ इख्तियार कर लिया था और जज्ब शुक्र की कैफियत तारी रहने लगी थी। आप रहमहुल्लाह के कलंदरों को लाल शहबाज या कहते हैं। शेख मोहम्मद इकराम साहब ने अपनी किताब मौज कौसर में एक अंग्रेज़ी मौर्रख के हवाले से लिखा है कि हज़रत कलंदर साहब बहुत बड़े आलिम और बहुत सी ज़ुबानों के जानने वाले थे और उलूम सिर्फ़ व नहव में पूरी महारत रखते थे। चुनाचे अंग्रेज़ मौर्रख ब्रिटेन के मुताबिक ज़माना 1852 में मीज़ान सर्फ़ और सर्फ़ सग़ीर की किताबें जो आम तौर पर मदारस अरबिया में पढ़ाई जाती थीं वो सब आपकी तसानीफ़ थीं और आप रहमहुल्लाह ही से मंसूब की जाती थीं। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मीज़ान सर्फ़ तो आज भी दरस निज़ामी में शामिल है और अरबी मदरसों में पढ़ाई जाती है। हज़रत कलंदर साहब चूँकि मजहबी उलूम के आलिम थे और फ़ारसी और अरबी ज़ुबान पर पूरा अबूर रखते थे, इसलिए अक्सर अहले इल्म आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करते थे और मसाइल व क़वाइद में आपसे इस्तिफ़ादा करते थे। ये भी कहा जाता है कि मुल्तान में हज़रत ज़करिया मुल्तानी रहमहुल्लाह ने जो मदरसा कायम किया था
اس میں آپ نے کچھ عرصہ درس و تدریس کی خدمت بھی انجام دی تھی اور صرف و نحو کے شائقین خاص طور پر آپ سے سبق لیا کرتے تھے۔ ناظرین کہتے ہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ جس وقت سوستان تشریف لائے تو ان کی عمر کا بڑا حصہ گزر چکا تھا۔ تذکرہ نگاروں کے بیان کے مطابق 90 سال سے بھی زیادہ کی عمر ہو چکی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ نے 8 سال کے قریب سوستان میں قیام فرمایا اور یہاں اپنی قائم کردہ خانقاہ سے اسلام کا نور پورے سندھ اور دور دراز کے علاقوں تک پھیلاتے رہے۔ آپ کی ذات سے ہزاروں انسانوں نے ہدایت کا راستہ پایا اور اپنے بگڑے ہوئے اخلاق و اعمال کو سنوارا۔ بھٹکے اور بہکے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونے لگے۔ آپ رحمہ اللہ نے اس علاقے میں پھیلی ہوئی جہالت اور بربریت کو بھی دور کیا۔ خاندانی رنجشوں کی بنا پر جو لوگ مدتوں سے لڑتے بھڑتے چلے آ رہے تھے ان کے دلوں کو رنجش و عداوت سے پاک کیا۔ ناظرین آخر میں بات کرتے ہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال مبارک کی۔ روایات کے مطابق آپ رحمہ اللہ کا وصال 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں ہوا، لیکن ان کے وصال کو لے کر اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف کتب میں مختلف تواریخ وصال درج ہیں، کسی میں 590 ہجری، کسی میں 669 ہجری یا پھر 670 ہجری لکھا ہے، مگر مستند تواریخ میں حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کا سن وصال 673 ہجری ہے۔ آپ کے روضے کے دروازے پر فارسی زبان میں ایک قطع درج ہے، جس کے اعداد نکالے جائیں تو بھی وصال کا سال 673 ہی بنتا ہے، لہٰذا اسی تاریخ کو مستند تصور کیا جاتا ہے۔ ہر سال 18 سے 21 شعبان کو آپ کا عرس منعقد کیا جاتا ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین شریک ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کا مزار سندھ کے شہر سیون شریف میں ہے۔ یہ عمارت کاشی کی سندھی تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے اور یہ 1356 عیسوی میں اس کی تعمیر عمل میں لائی گئی۔ اس کا اندرونی حصہ 100 مربع گز کے قریب بتایا جاتا ہے۔ ناظرین روایات بتاتی ہیں کہ فیروز شاہ کی حکومت کے زمانے میں ملک رکن الدین عرف اختار الدین والی سوستان نے آپ کا روضہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد 993 ہجری میں ترخانی خاندان کے آخری بادشاہ مرزا جانی بیگ ترخان نے آپ رحمہ اللہ کے روضے کی توسیع و ترامیم کرائی۔ اس کے بعد 1009 میں مرزا جانی بیگ ترخان کے بیٹے مرزا غازی بیگ نے اپنی صوبیداری کے زمانے میں اس میں دوبارہ ترمیم کروائی اور موجودہ دور میں بھی روضے کے اطراف میں تعمیر و ترقی کا کام جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کی قبر مبارک کو منور فرما کر آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، آمین۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔